अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। 13 अप्रैल पीर का दिन। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें, स्पेशली अगर बात करें यूएई के हवाले से, यमन की हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं। यमन की जंग ही बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली सामने आ गया था। और मौक़िफ़ क्या था? वो ये था कि पाकिस्तान जो है किसी भी बाहर के मुल्क की जंग में फ़रीक नहीं बनेगा। सपोर्ट हमारी तरफ से डेफिनेटली सऊदी अरब को रहेगी, लेकिन जंग में फ़रीक नहीं बनेगा। उसके ऊपर अमारात के वज़ीर का एक बयान आ गया, बड़ा तुंदो तेज़ सा बयान था, लेकिन उसके जवाब के अंदर हमारे वज़ीर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का जवाब दिया। उसके बारे में बात करेंगे। और सीधा सीधा कह दिया कि जी, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कौम है और ख़ुद मुख्तार कौमों को अपना डिसीजन लेने का पूरा पूरा हक होता है। बाद में सऊदीया के जो है वो एक नुमाइंदे की तरफ से एक बयान आया, उसके बारे में बात करेंगे। विल टॉक ऑल अबाउट इट। और साथ ही साथ बात करेंगे मोहम्मद एजेंसी की भी। लेकिन इन तमाम खबरों को ऐड करने से पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। सईद आसी साहब हमारे पास मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और साथ ही साथ डेप्यूटी एडिटर नवाए वक्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसी साहब हमें ज्वाइन करने का। आपका तज्जिया लेंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे अपने सेगमेंट की तरफ, नवाए वक्त टुडे की जानिब। जी, सबसे पहली खबर ऐड कर लेते हैं। अमाराती वजीर की धमकी कौम की तौहीन के मुतरादिफ है और नाकाबिले कबूल है। चौधरी निसार का यह कहना। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को 45 साल बाद फांसी पर पाकिस्तानियत खून के आंसू रोती है, ये कहाँ का इंसाफ है? आलमी बरादरी नोटिस ले, वजीर दाखिला का यह कहना। और डॉक्टर अनवर के बारे में का बयान, सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है, सितम ज़रीफ़ी और लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तानी गैरतमंद कौम है, सऊदी अरब के साथ अमारात के अवाम के लिए भी बरादराना जज्बात रखते हैं, वजीर दाखिला का ये कहना। और अमारात के वजीर के हवाले से भी बयान जो है वो भी एक ऐड कर लेते हैं, जो सऊदी वजीर मजहबी अमूर ने, जिसके हवाले से एक रद्द अमल भी सामने आया उनका। अमारात के वजीर का बयान महज उनकी शिकायत है, पाकिस्तान से बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, पार्लियामेंट की करारदाद दाखिली मामला है, सऊदी वजीर मजहबी अमूर का यह कहना। और पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब की हिमायत के ख्वाहां हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे मजबूत करीबी मुआशी मजहबी दिफाई ताल्लुकात हैं और रहेंगे। डॉक्टर साले अब्दुल्ला का यह कहना। हंगामी दौरा पाकिस्तान और सऊदी वजीर मजहबी उमूर शाह सुलेमान का खुसूसी पैगाम लेकर आए हैं। दौरा का मकसद पाकिस्तान की हिमायत हासिल करने के लिए राह हमवार करना है, ज़राए का ये कहना। और आज हुकूमती सियासी मजहबी शख्सियात से मिलेंगे। हंगामी एक तो फौरी तौर पर दौरा करना और साथ ही साथ अमारात के एक वजीर का ये बयान। और बयान क्या था कि पाकिस्तान को इसकी कीमत भुगतना पड़ेगी। आसी साहब, ये किस किस्म का बयान है? यानी हम अपने अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट नेशन होते हुए अपना डिसीजन लें और आगे से इस तरह का बयान आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे हुक्मरानों ने पिछली दहाई का यानी कि देख लें आप, हमारी पॉलिसी जो है ख़ास तौर पे दहशतगर्दी की जंग के हवाले से, तो इसमें एक एटीट्यूड जो सामने आया था हमारे यानी कि तर्ज़ हुकूमत के बारे में, तो उसमें ये ऐसा एक इमेज बन गया था हमारा कि जैसे हर किसी को हक हासिल है, हम चौराहे पे बैठे हैं, जो चाहे गुजरता हुआ हमें ये तो वो वाली बात है कि किसी को भी सवाल करे, लाते रसीद करे, थप्पड़ मारे, तो हम आसानी से बर्दाश्त चुपके से बर्दाश्त करते रहे। ऐसा रवैया रहा है। इंडिया के हवाले से भी आप देखें, यानी पाकिस्तान की अदालत अगर कोई फैसला करती है, ज़ाहिर है हमारी अदलिया भी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी आज़ाद है, तो उसके फ़ैसले को जिस तरह भारत में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इस तरह हमारी खारजा पॉलिसी से रिलेटेड कोई फ़ैसला अगर सामने आता है तो अमेरिका और इंडिया की तरफ से जितना सख्त रद्द-ए-अमल सामने आता रहा, इवन अफ़गानिस्तान के जो साबिक़ सदर करज़ई साहब हैं, उनकी जानब से भी जो एटीट्यूड सामने आता था, तो उसके पेश नज़र एक इमेज ऐसा बन गया था पाकिस्तान का कि शायद हम हर एक के मरहूने मिन्नत दस्ते नगर बन के बैठे हुए हैं। तो यकीनी बात है कि अब ये जो मामला, मुझे इसमें जो अफसोसनाक जो पहलू नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि जो एक साजिश, एक आलमी साजिश है मुस्लिम उम्मा को आपस में लड़ाने की, इस्लामी दुनिया जो है इसमें फूट डालने की, वो मुझे कामयाब होती नज़र आ रही। अब देखें ना, जिस तरह यानी कि
جو بھی ہے یمن برادر مسلم کنٹری ہے جی اس پر اگر چڑھائی کی سعودی عرب نے تو اس میں کس کے مفادات تھے، سعودی عرب نے کس کے مفادات کو ٹو کیا، یہ اگر ہم بات پیش نظر رکھیں تو پھر ساری کڑیاں جو ہے نا وہ ملتی ہیں تھوڑی سی۔ آصف صاحب، ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ یمن کے حوالے سے پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو ہے ڈیسیجن اسی طرح کا لینا چاہیے جس طرح کا ڈیسیجن ہمارے سامنے آیا، بٹ ری ایکشن کے بارے میں بھی ہمیں کچھ اندازہ تھا، لیکن اتنا اسٹرانگ ری ایکشن یو اے ای کی وزیر کے جانب سے یہ ہم نے شاید ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ ہاں اور یقینی بات ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک جس طرح ہمارا امیج بن گیا تھا نا، رائٹ، اس میں پھر ہر ایک کو موقع ملا، بالکل، چاہے کچھ یعنی کہ اس کی حیثیت ہمارے برابر ہے، ہم سے زیادہ ہے، ہم سے کم ہے۔ اس میں اب دیکھیں یہ جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں، ایک مسلم برادرہڈ کا اپنی جگہ معاملہ ہے، اس کے علاوہ جو پرامن بقائے باہمی کا ایک جو آفاقی اصول ہے، جی اس کے تحت ہر ملک نے ایک دوسرے کی خود مختاری کو تسلیم کر کے عزت و احترام دے کر تعلقات استوار کرنے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بالکل، تو اگر ہمارا ایک امیج ایسا بن گیا یہ دہشت گردی کی جنگ میں کہ ہم تو ہر ایک کے مرہون منت ہے، تو اس میں ظاہر ہے پھر یہ یعنی وہ جو ہماری آرمی کے بارے میں بات کرنے سٹارٹ کر دی تھی، یو اے ای بیچارہ تو اس میں فریق بھی نہیں براہ راست۔ اب دیکھیں نا، ایک یعنی کہ ہمارا معاملہ چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب کا ایٹیچیوڈ دیکھیں اگر ہم کمپیئر کریں، سعودی عرب کا ایٹیچیوڈ اب بھی پازیٹیو ہے۔ اس کے وزیر مذہبی امور کا جو بیان آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے سعودی ایمبیسیڈر جو ہے پاکستان میں، ان کا جو ایک بیان تھا ہماری پارلیمنٹ کی قرارداد کے حوالے سے، بہت پازیٹیو یعنی ایک ری ایکشن تھا۔ یہ سعودی وزیر مذہبی امور کا بھی پازیٹیو ایک اپروچ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی قرارداد ان کا داخلی معاملہ ہے، اور یقینی بات ہے ہر ملک کو اگر ہم آزاد اور خود مختار مملکت ہیں، دنیا تسلیم کرتی ہے ہمیں، اسی طرح ہم دوسرے ممالک کو ان کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ جو ریلیشنز ہیں یہ ایک دوسرے کے احترام کے متقاضی ہوتے ہیں۔ صحیح، اس میں اگر کوئی باہر سے آ کر یعنی کہ ہماری پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس ہے، اس کی یونینیمس قرارداد ہے، اس پر اگر باہر سے کسی کو اس طرح تنقید کا حق مل رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ بہت جسٹیفائیڈ ہے چودھری نثار علی خان کا بیان، بالکل ایسا ہی ریئیکشن آنا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے اس کے بعد شاید یو اے ای کی حکومت کو بھی کچھ تھوڑی سی عقل آئے گی، تھوڑی سی سمجھ آئے گی کہ اس طرح بیچ میں نہیں کودنا چاہیے۔ رائٹ، آصف صاحب، ویسے بھی ہم لوگوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کچھ اچھا رویہ روا نہیں رکھا جاتا، سعودی عرب کی بات کی جائے یا یو اے ای کی بات کی جائے، پاکستانیوں کو ہمیشہ وہ جو لاسٹ جو حجۃ الوداع کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، اس کے اندر تو کلیئرلی کہہ دیا گیا تھا کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، لیکن آج بھی وہی رویہ روا رکھا جاتا ہے کہ جو اجمی ہے، یعنی ہم لوگ اجمی کنسیڈر ہوتے ہیں، عربی جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اس چیز سے، بٹ ایٹ دا سیم پوائنٹ جو وہاں کے لوگ ہیں، جو وہاں ہمارے پاکستانی ہیں، ان کو اس کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا، اس کا کوئی ریپیکشن تو نہیں فیس کرنا پڑے گا؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن چونکہ اب ظاہر ہے یہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ ہماری جو مین پاور ہے بہت لاکھوں کی تعداد میں سعودی عرب میں بھی ہے، یو اے ای میں بھی ہے، ایک فیئر ہے تو صحیح یہ کہ اگر اس طرح آپس میں ڈائریکٹ اس طرح کشمکش ہوتی ہے، معاذرائی ہوتی ہے ان ممالک کے درمیان، تو اس سے ایفیکٹ پڑے گا ہمارے جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہاں۔ تو میرا خیال ہے اس انتہا تک نہیں لے جایا جانا چاہیے اس صورتحال کو۔ اگر بیچ میں کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے مفاہمت کا، مصالحت کا، جس کے لیے ظاہر ایک ضرورت ہے ہماری اس خطے میں، اگر امن ہم نے قائم رکھنا ہے، تو یہ جو جنگ و جدل کا جو ماحول ہے یہ کسی کی خواہش ہے، یہ میرا خیال ہے مسلم کنٹریز جو ہیں ان کو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ایک عالمی سازش ہے مسلم امہ کو آپس میں لڑا کے منشر کرنے کی۔ پہلے یہ فرقہ واریت کے حوالے سے یہ معاملہ چلتا رہا ہے، اس کو فروغ دے کے، تو اب یہ جو ایشو، اس میں بھی فرقہ واریت کا عنصر اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ جو قبیلہ اس وقت یمن کے وہ جلا وطن جو حکمران ہیں ہادی منصور ہادی صاحب، ان سے جو برسر پیکار ہے، اس کا ایک خاص مکتبہ فکر ہے، وہ ایران کی اس کی طرف جھکاؤ ہونے کی وجہ سے جو ہے ایک فرقہ واریت کا عنصر اس میں پھر آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ بہت اس وقت وائزلی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔
مسلم امہ کی قیادتوں کو، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری جو مسلم امہ کی جو قیادتیں ہیں وہ یکسو نہیں ہیں. ان کا جو ایک پلیٹ فارم جو ہے او آئی سی، اس کو متحرک کرنے کی کبھی انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں. سارے مسلمان کنٹریز بلا کے تھک گئے، لیکن او آئی سی نے جاگنے کی ہمت نہیں کی ہے. کالر لے لیتے ہیں آصف صاحب، کالر کے بعد بات کرتے ہیں. مسز صوفی ہے راولپنڈی سے. جی مسز صوفی. السلام علیکم بیٹا. مسز صوفی محمد اسحاق شاہ راولپنڈی سے. اور بیٹا یہ ان کے عرب سربراہان کی اور ہم مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں اور مفادات ہوتے ہیں، اور روٹی کو چوچی نہیں بولتے ہم لوگ کہ ہمیشہ ملبہ ہم باہر بیرونی طاقتوں پہ ڈال دیں. اور بیٹا یہ صرف لمحہ فکریہ نہیں ہے، اٹس اے کروشل ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستانی نیشن ٹو انڈرسٹینڈ کہ چاہے کوئی غیر مسلم برادر ملک ہو یا مسلم برادر ملک ہو، کوئی بھی ہمیں بیٹا بیکاری سمجھ کے اور اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کرے کہ جی وقت پہ ہم بخشو صاحب کو بھیک دے کے اور پھر اپنے مفادات جو ہیں ان میں اس کو یوز کریں گے. اور بیٹا یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قوم کو اس وقت گو کرپشن گو کی ایک متحدہ نعرے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کشکول کو توڑ سکیں، لوگ ہمیں ایکسپلائٹ نہ کر سکیں. بیٹا یمن میں جو باغی ہیں وہ دلیل دیتے ہیں، یا یمن کے باغیوں کے حامی دلیل دیتے ہیں کہ جی ہمیں جمہوریت کے لارے لپے لگا کر اور ترخایا جا رہا ہے، اس لیے ہم قتل و غارت پہ آئے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. پرامن جد و جہد کریں، باشعور لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جائیں، اور جہاں جہاں بادشاہت یا امریت ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق انہیں اپنا کنٹرول ریلنکوش کرنا پڑے گا، چاہے کشمیر ہو بیٹا، چاہے یمن ہو. رائٹ، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈیفینیٹلی وہاں کے کنٹریز جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں زیادہ تر بادشاہت ہے. ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کال سے پہلے کہ کیا وہاں کے پاکستانیوں کو مسئلہ ہوگا یا نہیں، لیکن فلپ سائیڈ اس کی آصف صاحب یہ ہے کہ کیا پاکستانیوں کے بغیر جتنے اہم کردار پاکستانی وہاں ادا کر رہے ہیں سارے ممالک کے اندر، کیا پاکستانیوں کے بغیر یہ ممالک سروائیو کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ واقعی ڈیبیٹیبل بات ہے. اب جتنی یعنی کہ مین پاور ہماری وہاں ہے، جتنے سکلڈ ہیں یہ لوگ اور جتنی کم سیلریز میں وہاں کام کرتے ہیں، شاید ہی کسی دوسرے ملک سے ان کو دستیاب ہو سکیں گے. تو یہ واقعی ان کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے. جذبات میں آ کر بندہ سٹیپس تو لے لیتا ہے، ایسے فیصلے کر لیتا ہے جس کے آئندہ پھر مستقبل میں اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو میرے خیال ہر قدم جو ہے نا زبان سے ہر لفظ نیپا تلا ادا ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر اس کے یعنی کہ اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں وہ سامنے رکھ کے کوئی لفظ نکالنا چاہیے اس بات سے. اسی طرح کوئی ہم نے اسٹیپ لینا ہے، کوئی پالیسی اختیار کرنی ہے، کوئی اقدام اٹھانا ہے، تو اس میں بھی آگے کا سوچ کر ہمیں اٹھانا چاہیے کہ اس کے ہمیں کتنے فوائد ہو سکتے ہیں اور کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس میں یقینی بات ہے یہ اماراتی وزیر، اب ویسے تو یہ ٹویٹر کا میسج تھا، اس کا کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ تو ہے نہیں اس کی، اور ابھی تک یعنی کہ اماراتی حکومت جو ہے میرا خیال اس نے بھی ابھی اون نہیں کیا اس سٹیٹمنٹ کو ایک ذاتی حیثیت میں. لیکن اس کے باوجود نہیں تھی آصف صاحب کئی ٹیسٹ سٹیٹمنٹ دی ہو کہ پاکستان کا ریاکشن کیسا ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور اچھی بات ہے نثار صاحب نے بر وقت ریاکشن دے دیا اور انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب معاملہ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے. اور پاکستان کی آرمی کو کرائے کی آرمی ہے جو اٹھائے جا کے لے جائے، جو تیل دے کبھی لے جائے کبھی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس چیز کو بھی ڈیفینیٹلی بار بار یہ بات کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر بھی دباؤ دیتے ہیں، اس چیز کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں کہ سعودی عرب کی اگر اسپیشلی حرمین شریفین کو کوئی بھی آنچ آنے کی بات بھی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن فی الحال یہ ایک سیاسی جنگ زیادہ ہے اس سے ان کمپیریزن ٹو دا ادر سائڈ آف اٹ. دوسری خبر بھی ایڈ کر لیتے ہیں، اور دو خبریں ہیں بلکہ جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی. یمن تنازع ثالثی کی بات کرنا مذاق کے مترادف ہے. سعودی مشیر کا یہ کہنا پاکستانی پارلیمنٹ کا فیصلہ اسلامی ممالک سے متصادم ہے. چیئرمین عرب پارلیمنٹ اور پاکستان سے یمن کے معاملے پر بھی مشورہ ہوگا. انٹرویو میں یہ کہا واضح پالیسی بنائی جائے. گلف نیوز نے یہ نیوز جو ہے وہ پرنٹ کی ہے. یعنی ثالثی اب مذاق بن گیا آصف صاحب. اب دیکھیے اس کا بھی اب یہ جو عرب پارلیمنٹ کے چیئرمین ہیں ان کا یہ ریاکشن بھی جو میں تو سمجھتا ہوں کہ ذاتی حیثیت میں ہمیں ان کا لینا چاہیے. کوئی آفیشیل جو ہے کیپیسٹی جو ہے وہ تو سعودی حکومت کی ہو سکتی ہے نا، کوئی اسپوکس مین سعودی حکومت کا کوئی ایسا ریاکشن. لیکن آصف صاحب آپ اتنے اچھے اور اتنے بڑے اسٹیچر پہ بیٹھے ہوں اور اسٹیٹس آپ کا ایسا ہو، اس کے بعد آپ نہیں محتاط رہنا چاہیے. جس طرح اب پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اماراتی جو نائب وزیر خارجہ ہیں یو اے ای کے، انہوں نے جس طرح ایک ابرپٹلی ایک سٹیٹمنٹ دیا، محتاط رہنا چاہیے کیونکہ یہ جو بین المملکتی جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی
اگر کوئی تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے دوریاں ہوتی ہیں جی۔ تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل ہر قدم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے، سامنے رکھنے چاہیے معاملات۔ یہ یعنی کہ اب عرب پارلیمنٹ کے چیئرمین نے جس طرح ریئیکٹ کیا کہ یہ اسلامی ممالک کی رائے سے متصادم ہے، تو پھر ایران بھی تو اسلامی ممالک میں شامل ہے، پاکستان بھی تو اسلامی یعنی وہاں ممالک کفر کا فتویٰ تو نہیں آنے لگا، ترکی بھی تو اسلامی ممالک میں شامل ہے۔ تو اگر اسلامی ممالک کی متضاد آراء سامنے آ رہی ہیں تو آپ اس طرح ایک دم یعنی کہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں جو کنٹری ہے اس کی رائے جو ہے یہ پورے اسلامی ممالک کی آراء سے متصادم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ ڈیبیٹیبل باتیں ہیں نا۔ آپ جب بیٹھیں گے ڈائیلاگ کی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو یہ سارے معاملات اس میں سیٹل ہوں گے نا پھر۔ تو ڈائیلاگ کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری جو مسلم ممالک کی جو تنظیم ہے OIC، اس میں جان ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ اس میں جان تو ڈالیں، اسے متحرک، اسے فعال تو بنائیں، اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر آپ وائزلی کوئی سٹیپس لیں، اپنے مستقبل کا سوچیں۔ میں تو پہلے عرض کیا کرتا ہوں نا کہ جتنے یعنی کہ وسائل قدرت نے مسلم ممالک کی دھرتی میں دیے ہوئے، اگر یہ خود سے یونائٹ ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائے اور ایک دوسرے کے وسائل سے استفادہ کریں تو ہمیں مرہون منت ہونا ہی نہیں پڑے گا کسی بیرونی دنیا میں سے کسی کی مدد لینے کے لیے اپنے کسی مسئلے کے حل کے سلسلے میں۔ ہمیں توانائی کا کرائسس درپیش ہے تو جو دوسرے وسائل رکھنے والے مسلم ممالک ہیں وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، جس طرح ہوتے بھی رہے ہیں۔ اسی طرح جو سکل ہے ہمارے پاس، مین پاور جو ہمارے پاس، اس سے استفادہ کر کے دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ اپنی اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو یہ باہمی جو کوآپریشن، جو تعاون ہے، اس کو فروغ دینا چاہیے، نہ کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں خود کو الجھا کے اتنی دوریاں پیدا کر لیں کہ پھر بیرونی قوتیں جو پہلے ہی طاق میں بیٹھی ہوئی ہمیں کمزور نشانہ بنائیں، بڑے آرام سے کر جائیں۔ انہیں سازشوں کو پریویل کرنے کا موقع۔ عاصف صاحب، یہاں یہ کہ ایران کے حوالے سے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے، ہم نے پچھلے شو میں بھی یہ ڈسکس کی تھی چیز کہ یہ 3 ڈائمینشنل ٹائپ وار ہے۔ ایک تو قبائلی مسئلہ تو ادھر ہے ہی ہے، ساتھ پراکسی وار ایران ورسس سعودی عرب کی بات کی جاتی ہے، یا پھر قواریت کی بات کر لی جائے جس کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک عام مسلمان یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پھر قواریت کو فروغ ملے۔ اور تیسری طرف جو ہے وہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ جس طرح آئل فیلڈز، تیل کا معاملہ، تیل کی جنگ، پیسے کا مسئلہ، وہ چیز نظر آتی ہے۔ ایران کو اب ایک کلیئر میسج دے دیا گیا سعودی عرب کی طرف سے، پہلے بھی دیا جا رہا تھا بٹ ایک اور خبر ایڈ کر لیتے ہیں کہ ایران مداخلت نہ کرے، یمن پر فضائی حملے جاری رہیں گے۔ سعود الفیصل نے یہ کہا، یمن پر حملوں کا فیصلہ جائز حکومت کی مدد کے لیے کیا، ایران کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، وہ لڑائی روکنے کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، حملوں کی حمایت کرتے ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ، سعودی بمباری سے 8 شہری ہلاک، یمن میں 2 ایرانی فوجی افسروں کی گرفتاری کا دعویٰ، مذاکرات کیے جائیں گے، بان کی مون نے یہ کہا۔ اب پہلے بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ ایرانی جنرل جو ہیں وہاں پائے گئے ہیں، وہ جنرل وہاں کیوں پائے گئے، 2 فوجی ایرانی کیوں پائے گئے، پر چانس ہے یا واقعی میں پراکسی وار چل رہی ہے؟ عاصف صاحب دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پراکسی وار تو ہے۔ جس طرح ظاہر ہے اب سعودی عرب نے یمن پہ چڑھائی کی تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرقے کے حوالے سے، یہی ہمارا المیہ ہے نا، جو فرقہ بندیاں ہوتی ہیں، تو یمن کی جو حکومت ہے، جو جلاوط حکمران منصور ہادی، وہ ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مد مقابل جو ہے حوثی قبائل، وہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے، ایران کا ان کی طرف ہے، سعودی عرب کا یمن کے دوسرے فرقے کی طرف جھکاؤ۔ تو یہ ایک جو کشمکش ہے، ٹینشن اس وجہ سے ہوئی ہے نا۔ لیکن آپ نے جو یہ سعود الفیصل کی، مجھے سچی بات ہے یہ ہنسی بھی آئی کہ اگر ہم یعنی کہ عسکری قوت کے حساب سے اگر ہم کمپیریزن کریں ایران اور سعودی عرب کا، تو ایران وہ ملک ہے جس نے امریکہ کو یعنی کہ سپر پاور جو ہے اس کو زچ کیے رکھا ہے، اس کو یعنی کہ تگنی کا ناچ نچائے رکھا ہے۔ یہ اپنے ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جس طرح وہ زچ ہوا، امریکہ بلاخر اسے مجبور ہونا پڑا ایران کے ساتھ معاہدہ سائن کرنے پر۔ یہ کوئی امریکہ کا اپر ہینڈ نہیں تھا، یہ جو معاہدہ ہوا ہے ایران کی وہ دیکھ کر بھانپ کر کہ یہ ایٹمی قوت بن گیا تو اس سے کیا کیا خطے میں اس کے مقاصد پر کتنی یعنی کہ زد پڑے گی، تو وہ مجبور ہے۔ یعنی جو ملک امریکہ کو نیچا
دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو سعودی عرب تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ رائٹ. لیکن آسی صاحب ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا کہ $50 ارب کا ایک شپمنٹ ہوتا ہے آرمز اینڈ ایمونیشن کے اندر سعودی عرب کا. دونوں چیزیں سامنے ہیں اور اگر لڑائی ہو گئی تو نقصان مسلمانوں کا ہے. کال لے لوں میں, اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا, بالکل یہ ایک جو عالمی سازشیں ہیں مسلم امہ کو لڑانے کی, مسلم کنٹریز کو لڑانے کی, یہ انہیں ہوش کے نقل لینے چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ روکنا چاہیے. بالکل درست فرمایا آپ نے. کال لے لوں میں, اس کے بعد پھر میں واپس آتی ہوں آپ کی تجزیے کی طرف. عبدالرحیم ہے جی سعودی عرب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو اور مہمان کو سب وقت کو سلام کرتا ہوں. وعلیکم میں یہ کہنا چاہتا, اگر ایران کی یمن میں کوئی رول نہیں ہے تو پھر ناراضگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہ کہ وزیر خارجہ سعودی عرب کی پارلیمنٹ میں جو بھی بتایا پاکستان سے بہت وابستہ گہرا تعلقات ہے اور اس میں ہمارے سے توقع کی جاتی ہے. اور بہن جی ہمارا پوسٹ کرایہ کا نہیں ہے, ہمیں بلانا جاتا ہے. ہم یمن کی اور سعودی عربیہ کی اور عرب ممالک کی جو امن آتا ہے پاکستان سے توقع ہے. صرف نواز جتنے سعودی کے عرب ملک رہتے ہیں جیسے بحرین, قطر, یہ سب کڑے تو ہے مگر سعودی عرب کی اعتماد نہیں ہے. پاکستان واحد ملک ہے کہ سعودی عربیہ میں عربوں میں امن لا سکتا ہے, توقع کی جا سکتی ہے. مگر اگر میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ ایران کا اگر کوئی رول نہیں ہے, ناراضگی کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. یہ قبیلوں کا جنگ نہیں ہے. یمن میں رہتا ہوں, میں اردن, بحرین, قطر میں جاتا رہتا ہوں. خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قبیلوں کے جنگ نہیں, نحوسی قبیلہ ہے, اس میں براہ راست ملک انوال ہے. اور پاکستان عبدالرحیم صاحب یہ کون سی جنگ ہے, ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. جی پھر یہ کون سی جنگ ہے؟ قبیلوں کی جنگ نہیں ہے تو پھر کون سی جنگ ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی یہ ڈالیے. قبیلوں کی جنگ نہیں, سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. یہ عرصوں سے برسوں سے آ رہی ہے. یہ قبیلوں کی جنگ نہیں. سعودی عرب اتنا سمجھدار یا اتنا غلط حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ یمن میں جا کے اٹیک کرے. یہ بہت بڑے رول ہے ایران کا یا چین کا, میں نام نہیں لے سکتا ہے. سر آپ بالکل جانتا ہے اور سمجھتے ہیں. یہ اب پاکستان کے بغیر اور 40 پاکستان نہیں کر سکتا, براہ راست کھڑا ہو سکتا ہے. عرب کا توقع ہے. جتنا سعودی عرب بولتے ہیں یا امارات بولتے ہیں یہ صحیح بولتے ہیں, پاکستان کی توقع ہے. بہت بہت شکریہ عبدالرحیم صاحب سعودی عرب سے کال کر رہے تھے. یاسین ہیں بھورے والا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عراق میں کتنے مسلمان مرے, افغانستان میں کتنے مسلمان مرے, پاکستان میں کتنے مسلمان, ابھی بھی دنیا میں جو مسلمان کمیونٹی ہے اس نے ابھی بھی اتفاق نہیں کیا. تو بس اس کے بعد کیا ہے انجام آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور اب کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں نواز شریف سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بورے والا میں آج 20 دن ہو گئے, رات کو 8 بجے گیس بند کرتے ہیں اور صبح 8 بجے آتی. لوگوں نے دفتروں میں جانا, بچوں نے اسکول میں جانا ہے. اور دوسری بات میں بجلی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی گرمی آئی ہے اور تقریباً 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. پہلی حکومت آئی 5 سال انہوں نے آپس میں گزارے. اب دوسری حکومت بھی آئی ہوئی ہے 2 سال ہو گئے, انہوں نے لڑائی میں گزارے. آیا عوام کو کیا ملا؟ یا اگر صبح مزدور جاتا 8 بجے, کوئی بھی اگر مشین پہ بیٹھتا اسے شام تک بجلی نہیں ملے گی, وہ روزی کہاں سے کمائے گا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. اگر بجلی دینی ہمیں 50 روپے یونٹ دے دیں, 100 روپے, یہ ہے یہ آپ کی. ہر دفتر کا ٹائم ٹیبل مقرر ہونا چاہیے, ہر چیز کا ان کا ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے. ایسے بیگن جو مرضی کام کروا لے, رشوت دے دے, رشوت کا ایسے انہوں نے جو سرکاری افسر بن گیا وہ کہتا میرا ملک ہے بقایا جہنم میں جائے, میں نے تو ایسے کرنا ہے جو مرضی ہو. مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے ٹیکسیں دی ہیں کیا کن لوگوں کو ملی ہیں؟ امیر لوگوں کو, غریب لوگوں کو نہیں. قرضہ بھی امیر لوگوں کو ملا ہے. جی آپ سن لیں. بہت بہت شکریہ یاسین صاحب آپ کی کال کا. بھورے والا سے کال کر رہے تھے, شکایت کر رہے تھے. ایک بات درست فرمائی, ہر چیز کا ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے اور ضابطہ اخلاق بنانے کے بعد اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے. ہمارے ملک کے اندر ضابطہ اخلاق تو بنا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن, قانون بھی بنے ہوئے بڑے, چیکس اینڈ بیلنسز کوئی نہیں. آسی صاحب کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک یمن کے حوالے سے, ایران کی بات کی ہمارے پہلے کالر نے, کہا کہ اگر ایران کی مداخلت نہیں ہے تو پھر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کون ناراض کون ہو رہا ہے؟ ایران کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کی مداخلت نہیں ہے سعودی عرب میں تو ایران کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سعودی جو بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر
نہیں، ایران کی مداخلت پر تو سعودی عرب ناراض ہے نا. رائٹ، لیکن ایران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایران جو ہے اگر مداخلت نہیں کر رہا تو پھر اسے اس مسئلے سے الگ رہنا چاہیے، اور سعودی عرب بھی غلط کر رہا ہے. یہی ایک کانسیپٹ سعودی عرب کے حوالے سے کہ اگر اس کا کوئی یمن میں کوئی نہیں ہے لینا دینا تو پھر اس نے اٹیک کیوں کیا. صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ملکوں کی آزادی اور خود مختاری ہوتی ہے اس کو تسلیم کر کے ایک پرامن بقائے باہمی کا جو فلسفہ ہے تبھی سروائیول ہو سکتی ہے نا دنیا میں. اگر ہم اپنی آزادی کو مقدس سمجھیں اور دوسروں کی آزادی کو کھلونا بنائیں اپنے ہاتھوں کا تو پھر اس طرح بات نہیں بنتی. یمن کا جو ایشو ہے ظاہر ہے اگر وہاں کوئی انریسٹ ہوئی ہے، ہمارے محترم کالر نے بھی ایک بات کی تھی یہ عمارتوں کے حوالے سے، شہنشاہیوں کے حوالے سے، کہ اس سے پھر انریسٹ ہوتی ہے عوام میں، یعنی ایک سوچ ابھرتی ہے. کہیں آمریتیں ہمارے اپنے ملک میں بھی اب ظاہر ہے جب ماشاء اللہ مسلط ہوتا ہے تو اب لوگوں میں ایک ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ریئیکشن وہاں کے عوام کا ہوتا ہے. صحیح، وہاں کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی قیادت کون سی لانی ہے، کون سی قیادت قابل قبول ہے انہیں اور کون سی قبول نہیں ہے. یمن کے جو عوام ہیں ان کو پورا حق حاصل ہے. اگر وہ نالا ہیں وہاں کی شہنشاہیت سے، وہاں کی آمریت سے، وہاں کی طرز حکمرانی سے، تو انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ ایجیٹیٹ کریں تبدیلی کی طرف. ان کی جو سوچ ہے اس کو پریکٹیکل شیپ میں جس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہ حق صرف یمن کے عوام کو حاصل ہے. باہر بیٹھے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یمن کی جو سمت درست کرنے کے لیے وہاں مداخلت فرمائے. اچھا، سعودی عرب کی طرف سے ایک اور بیان آیا تھا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ قانون کے مطابق کر رہے ہیں اور یمن کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے وہ غیر قانونی ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ایک بغاوت ہے یمن کی حکومت کے خلاف، اس لیے اس حکومت کو جو ایک یعنی کہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے اگر وہ حکومت باہر سے کوئی مدد مانگتی ہے تو جواز بنتا ہے. اگر ہم اس کو بنیاد بنا لیں تو پھر ہر ملک کو دوسرے ملک کے مداخلت کا حق حاصل ہو جائے گا. کوئی بھی حکومت یعنی کہ اپنے کسی طبقے کے ہاتھوں زچ ہوگی تو وہ باہر سے مدد مانگے گی. ہماری حکومت بالفرض محال کوئی ایسی ہوتی ہے جس کے ناطے انڈیا کے ساتھ اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے کسی افتاد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ انڈیا سے مدد مانگے گی کہ آپ ہمیں بچائیں، تو انڈیا پھر چڑھائی کرے گا ہم پر. تو کیا ہم اس کو پھر آپ دیکھیں نا کہ اس کے کتنے پھر نیگیٹو اثرات کتنے ہوتے ہیں. بالکل نیگیٹو ریپرکشنز آ سکتے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر امریکہ نے بہت سارے ممالک کے اندر اٹیک کیا. عراق تو کتنا ریئیکشن ہو رہا ہے ایگزیکٹلی، اور افغانستان دیکھ لیجئے، کتنے ہی ایسے ممالک کے اندر مداخلت کی جو بہتر طریقے سے وہاں کے عوام ادھر کے ڈیموگرافک کو سمجھ سکتے ہیں، وہ کوئی اور ملک نہیں سمجھ سکتا، اور یہ اس دنیا کو سمجھنا پڑے گا. اور عوام کا یہ حق تسلیم کرنا چاہیے دنیا کو. بالکل، کہ انہوں نے جو یعنی کہ اگر عوام ناراض ہیں، یمن کے عوام ناراض ہیں، وہ تبدیلی چاہتے ہیں تو ان کو یہ رائٹ ہے. سعودی جو جلاوطن حکمران ہے عوام کا یہ حق تسلیم کریں، وہاں فضا بنائیں، انتخابات کی فضا بنائیں پھر، ٹھیک ہے نا. اگر وہ جسٹیفائیڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں، تو جو انتخابات ہوں گے پھر اس میں انہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی. صحیح. آصف صاحب، یہاں مجھے ایک بریکنگ نیوز دینی ہے کہ کوئٹہ کے علاقے تربت میں گیبن میں ایف سی ایل کا آپریشن کیا اور 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے. آپ کو دوبارہ بتائیں کہ سرچ آپریشن میں مارے جانے والے یہ دہشت گرد جو ہیں 20 مزدوروں کے قتل میں ملوث تھے. کوئٹہ میں سرچ آپریشن میں 13 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے ایف سی کی جانب سے، اور 20 مزدوروں کے قتل کے اندر یہ لوگ ملوث تھے. تربت کا یہ علاقہ ہے گیبن، اس میں ایف سی کا آپریشن ہوا اور اس میں 13 دہشت گرد جو کہ سفاکانہ حرکت کے اندر جو 20 مزدوروں کو قتل کیا گیا اس میں ملوث تھے. اب اسی حوالے سے میں ایک خبر بھی ایڈ کر دیتی ہوں کہ سانحہ تربت مقتول مزدور آبائی علاقوں میں سپرد خاک، رقت آمیز مناظر اور گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا. کلعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے سربراہ کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا.
लवाहिकीन धाड़े मार कर रोते रहे। अल्लाह नज़र के खिलाफ मुकदमे में दहशत गर्दी के दफात शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मकरान डिवीजन में ऑपरेशन के लिए 1200 कमांडोज तलब। हेलीकॉप्टर से मदद ली जाएगी। सहूलतकारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। मेरी खबर ऐड करने से पहले ये खबर आ गई कि एफसी ने रिएक्ट किया है। 20 मजदूर हों जो मर्जी हो, शहरी हैं। आसी साहब, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड हम देख रहे हैं कि यमन से अपने पाकिस्तानी शहरियों को निकालने के लिए हमने अगर इकोनॉमिकली देखें तो बहुत सारा पैसा, कितने ही हम लोगों ने बर्री जहाज भेजे, कितने हम लोगों ने हवाई जहाज भेजे, और अब मजदूर जो हैं 20 मजदूर, उनकी जान का बदला लेने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि पाकिस्तानियों की जानें कुछ कीमती होते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक साथिया था वैसे जो ये तुर्बत का जो हुआ, तो इसमें जो अलार्मिंग सिचुएशन थी वो बलूचिस्तान के फौरी तौर पे जिस तरह वज़ीर दाखिला वो बुगटी साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया और बताया सारे मामले, और जिस तरह फिर ये बात सामने उन्हीं की ज़बानी ये सामने आई कि लेवीज़ और एफसी और पुलिस के जो लोग वहाँ तैनात थे उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया था, मुज़ाहमत नहीं की थी, और बल्कि वहाँ से भाग गए थे जाए रुकवा से, जिस वजह से ये इतना नुकसान हुआ। तो उसके बाद जाहिर है मुकदमा भी दर्ज हुआ उनके खिलाफ, जो 8 वहाँ लेवीज़ के जो थे तैनात थे। तो अब ये जो कार्रवाई हुई है, यही कार्रवाई अगर आप पहले से इतने फ़ाल हों तो इनको खुल खेलने का मौका ना मिले दहशतगर्दों को। वहाँ बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो तो सबके सामने है, कहाँ से उनको फंडिंग होती है, कहाँ से सपोर्ट होती है, कौन सरपरस्ती करता है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें हमारे साबका हुक्मरानों से मौजूदा हुक्मरानों तक सबके पास ठोस सबूत मौजूद है, जिसका ये परसों जो है बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ने भी यानी कि वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि इनके नाते इंडिया के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। वहाँ से ये लोग बड़ी दफा कहा जाता है, बड़ी दफा इंडिया हमारे बारे में जो बातें करता है वो बड़ी खुल के करता है, हम लोग बड़ी ढकी छुपी करते हैं। बस यही बात है ना। अब यानी कि वो मलफूफ जो मामलात हमने किए हुए हैं उन्हें अब खोलने की ज़रूरत है। अगर इंडिया हमारे इस तरह सालमियत के दरपे है तो हमें भी फिर सफारती अदब आदाब जो है वो उनमें ही हमें नहीं फिर खुद को लपेट के रखना चाहिए, उसके अज़ाइम भी हमें खोल कर बताने चाहिए दुनिया को। दहशतगर्दी की बात हो रही है तो एक और खबर ऐड कर लेते हैं शुमाली वजीरिस्तान के हवाले से कि शुमाली वजीरिस्तान और अफगान इलाके में जो है अमरीकी ड्रोन हमले में तालिबान कमांडर समेत 8 लोग हलाक हो गए हैं। मोहम्मद एजेंसी में झड़प, पाक फौज ने अफगानिस्तान से आने वाले 10 दहशतगर्द मार दिए। सरहदी इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों में 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला, हमलावर नाशे छोड़कर फरार हो गए। ISPR का ये कहना, टांक में कबायलियों से झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक। तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो तंग आ चुके हैं दहशतगर्दी से। कबायली अपना पूरा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। आप क्या देखते हैं ये ज़रबे अज़्ब और जितने भी ऑपरेशन खैबर 1, खैबर 2 और भी जो ऑपरेशन चल रहे हैं, इससे कब तक हम लोगों को जो है सक्सेस मिल सकेगी? हम लोग कब तक अब इस वक्त जिस तरह पूरी कौम यकसू है, ये सिर्फ यानी कि कबायली अवाम ही नहीं, पूरी कौम के लिए दर्द सार है दहशतगर्दी। पूरी कौम का मसला है दहशतगर्दी से निजात का, वरना तो कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने मुल्क की बुनियादें कमज़ोर करने में। तो अभी ये जो ड्रोन अटैक हुआ इसमें भी आप देखिए जो लोग इसमें हलाक हुए उसमें भारत शाख के अलकायदा के 2 रहनुमा हैं। यानी कि जिस समय पहले हम बहस कर रहे थे बलूचिस्तान में जिस समय मुदाखलत होती है भारतीय एजेंसियों की तरफ से, तो ये अगर ये सारे ताने बाने मिलाए जाएं तो कड़ियाँ सारी एक साजिश के साथ जाकर मिलती हैं, और वो पसे पर्दा जो डोरियाँ हिल रही हैं वो भारत की तरफ से हिल रही हैं। तो इसमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, यकीनी बात है। जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब इस वक्त जारी है, ये तभी इसमें हम सुरखरू होंगे जब सारी साजिशों को भांप कर उनका सही मानों में तोड़ किया जाएगा। अगर कहीं से कोई कमज़ोरी रह जाएगी, कोई कमज़ोर पहलू होगा, कहीं पहले की तरह कोई गो की कैफियत नज़र आएगी, तो फिर वो अज़म जो है, जिस अज़म के तहत ये ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब शुरू किया गया है,
उस अज़म में फिर रुकावटें पैदा होती हैं। सही। इसलिए इस वक्त पूरी कौम तो यकसू है, लेकिन इसमें कोई पहलू भी जो है ना वो कमज़ोर नहीं रहने देना चाहिए। सही। पूरी कुव्वत के साथ इस ऑपरेशन का कौम भी साथ दे रही है, हुकूमत जैसे भी है इस वक्त साथ दे रही है, ठीक है ना। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि कोई कमज़ोर पहलू इस वक्त सामने नहीं रहना चाहिए। सही। और आसिफ पूरी साहब, यकसुई इसके होनी हवाले चाहिए। से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ, उन्होंने भी कहा था हाँ, बिल्कुल। कि नेशनल एक्शन प्लान को एक नए अज़्म के साथ दोबारा उसका हाँ। नफाज करने की ज़रूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए सईद आसी साहब, आपका तज्ज़िये से हम मुस्तफ़ीद हुए। नाज़रीन, आपको भी इतना बताते चलें कि जो दो मसले हैं, एक बैरूनी इंटरनेशनल मसला आप उसे कह लीजिए यमन का, वो भी पाकिस्तान के लिए अभी दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, ये पूरे वर्ल्ड को पता है। हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, मुस्लिम ममालिक के अंदर से ये भी सबको पता है। तो सिफारतकारी शुरू कर दी गई है। छोटी सी खबर में ऐड कर लूँ कि यमन बहरान, सिफारती सरगर्मियाँ तेज़। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जल्द इंडोनेशिया, मलेशिया जाएंगे, और इसके साथ ही जो सऊदीया के जो हैं नुमाइंदे, वो भी इधर आएंगे आज, जिन्होंने फौरी तौर पर हंगामी तौर पर ये दौरा रखा है। इसके बारे में भी हमने देखना है कि आज क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या डेवलपमेंट नहीं होती हैं। और दहशतगर्दी के हवाले से भी हमें सबको मिलकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुस्लिम ममालिक के अंदर ये जो बहरानात की एक नई ही लहर आई है, इसको हमें ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर चाहे बाहर से जो मर्जी करता रहे, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे आज के शो से इतना ही। मुझे फीडबैक दीजिएगा। अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।